बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ हंस खेल रहे हैं, बस रहे हैं और अपना बहुत सारा ख्याल भी साथ साथ में रख रहे हैं। अच्छा प्यारे साथियों, मेरी वीडियोस को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हमेशा यही बात आपके साथ कहती हूँ, बार बार कहना चाहिए। देखें, आज मेरा चैनल जिस भी मकाम पर है, बहुत थोड़ी सी अभी तो हम लोगों की ये काविश है और बहुत थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन जितना भी बढ़े हैं सब आप लोगों की वजह से, सब आप लोगों की पसंद की वजह से। अच्छा प्यारे साथियों, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल बहुत मज़े का है। मज़े का इस तरह है कि मुझे उम्मीद है कि 99% लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। जो टाइटल है और जो वीडियो के अंदर मौजूद होगा यकीनन वो भी इसी के रिलेटेड होगा। तो वीडियो का टाइटल है हाजी नमाजी भी फ्रॉडी हैं। देखेंगे इसके अंदर क्या है और फिर इसके ऊपर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ वीडियो के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चलें जी फटाफट से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाया करे। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक लाजमी किया करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें ताकि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि मेरे साथी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे किस कदर पसंद कर रहे हैं, उनको मेरा बोलना कैसा लगता है, उनको मेरा बात करना कैसा लगता है। जो थोड़ी बहुत मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ वो आप लोगों को कैसी लगती है, टू द पॉइंट लगती है या नहीं लगती, या आप मज़ीद इसको डेप्थ में सुनना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का मुझे आप लाजमी कमेंट की सूरत में फीडबैक दिया करें। तो चलें बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। क़यामत दिन नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी। जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो मतलब बच जाएगा, जिसकी बुराइयां ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है एक बंदा कहे कि जी मैंने अपने किसी रिश्तेदार का 1 लाख रुपया दबाया है तो मैं तहज्जुद के पहले 2 नफल पढ़ता था, अब 4 पढ़ लिया करूंगा, माफ हो जाएगा। ना, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा। हुकूकुल बात कतई नहीं माफ होंगे जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा। इसलिए सूरह निसा में है, जो लोग यतीमों का माल हड़प कर रहे हैं अपने पेट में दोज़ख की आग भर। सही मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन एक शख्स आएगा जिसकी पहाड़ों नेकियां होंगी, लोग रश कर रहे होंगे, लेकिन इस हाल में आएगा कि दुनिया में किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को नाहक मारा होगा, किसी को नाहक डांटा होगा, किसी का खून निकाला होगा, और वो लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे या अल्लाह इसने तो बड़ी ज्यादतियां की हमारे साथ, नेकियों से तो वो जन्नत में जा रहा होगा। अल्लाह कहेगा अच्छा आज बदला है, ये तो पैसे तो तुम्हें दे नहीं सकता, तो आओ इसकी नेकियां, आज की करेंसी नेकियां लो, इसकी नेकियां। लोग लेते जाएंगे, वो पहाड़ों जितनी नेकियां खत्म। ऐसा कहानी नहीं जो सही मुस्लिम शरीफ है, एक बुजुर्ग शरीफ या उलमा शरीफ की कहानियां नहीं है। और ये स्टार्ट इससे होता है कि नबी इस्लाम ने सहाबा से कहा जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जो गरीब हो, दुनिया का माल उसके पास ना हो। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो ये नेकियां लेके आया लेकिन इस हाल में कि किसी के साथ ज्यादती की हुई, तो वो लोग क़यामत दिन उसकी नेकी एक एक करके ले जाएंगे हत्ता कि उसकी नेकियां खत्म। अभी भी लोग बाकी होंगे जिनका बदला उसने देना होगा। अब तो मसला ही खत्म। अल्लाह फरमाएगा अच्छा अब नेकियां तो नहीं है, इस तरह करो अपने गुनाह इसके खाते में डालना शुरू कर दो। जिसने इससे बदला लेना है ना, कोई कहे जी मेरे इसने 1000 दिरहम देने थे, मैं 1 लाख गुना अपने इसके खाते में डालता हूँ, ठीक है जी। करते 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 उसको औंधा मुंह दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई होंगी उनमें से कई लोग होंगे जो जिनकी नेकियां थोड़ी बहुत कम पड़ी होंगी, वो जन्नत में चले जाएंगे। तो सर ये आप समझ लें, नमाज पढ़ने का, दाढ़ी रखने का कतई ये मकसद नहीं है कि बाकी आपके फ्रॉड माफ हो जाएंगे। दीन टोटल पैकेज का नाम है, ये पिक एंड चूज नहीं है। इसमें थोड़े से मामले के ऊपर भी अल्लाह ताला गिरफ्त कर सकता है। सूरह बकरा में जो 7 यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनमें से एक ये है कि किसी शख्स ने अगर कोई एक गुनाह भी ऐसा किया कि उस गुनाह ने उसको घेर लिया, वो मारा गया, उसके लिए फिर दोज़ख है। एक गुनाह भी किसी को दोज़ख में लेके जाने के लिए काफी है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मुमिन के लिए गुनाह छोटा सा भी ऐसा है जैसे उसके सर पे किसी ने पहाड़ रख दिया, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह भी ऐसा है कि जैसे नाक पे एक मक्खी थी उड़ा दी, उसको कोई परवाह नहीं। ये फर्क है। तो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है कि नमाज के अंदर हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। तो ये जब आप कह रहे होते हैं तो क्या ये आप सिर्फ ऐलान ही कर रहे होते हैं, ख्वाहिश भी इसकी रख रहे होते हैं? तो ख्वाहिश रख रहे हैं तो आपको सीधा रास्ता पता है। मॉरल लॉस तो हर बंदे को पता है, दुनिया के हर इंसान को पता है कि झूठ बोलना गलत है,
اس کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تو مورل لاس تو آپ کو پتہ ہے، کسی کے پیسہ دمانا یہ غلط ہے، تو پتہ ہے جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، پھر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ مجھے استقامت دے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، برے لوگوں سے کے راستے سے بچا، تو اس کا مطلب ہے آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ کوشش نہ کر رہے ہو صرف زبان سے ہی کہہ رہے ہو تو سر زبان سے کہنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا۔ اگر کوئی کہے جی میں نیت کرتا ہوں آج کے کھانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کر لے، پیٹ بھر جائے گا؟ فزیکلی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اس طرح نیک بندے کی بھی صرف نیت کرنے سے نیک نہیں کو بنے گا جب تک ایفرٹ پٹ نہیں کرے۔ سیریس، مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ مجھے نیک بنا دے، تو اندر سے وہ کہتے ہیں کہ ذرا بنا ہی نہ دے تو منو تے اپنے پٹھے کام بھی چھڑنے پہ جڑے نے۔ تو جب ختم قرآن ہوا نا بیان القرآن کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے ایک دعا کرائی ہے سر، اس میں انہوں نے جملے بولے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی بندے کے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں وہ جملے۔ دعا انہوں نے بڑی چھوٹی کرائی، اس سے پہلے ایک جملہ بولا کہ ہم یہ دعا کرنے لگے ہیں اس ختم قرآن کے اینڈ کے اوپر، جو انہوں نے 108 گھنٹے میں پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کرائی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی میں۔ ان کا اگر تو واقعی ہم نیک بننا چاہتے ہیں اندر سے تو ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اور اگر ہم اندر سے نہیں بننا چاہتے، ایک رسمن دعا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اور دعاؤں کی طرح ایک دعا ہی ہوگی، اس کے بعد اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو وہ بھی اور نمازوں کی طرح ایک نماز ہی ہوگی، اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا جب کوئی بندہ چینج ہونا ہی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نیک بنا دے، اور وہ اندر نیت کر رہا ہے کہ نیک بننا پڑ گیا تو مجھے تو اتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، کدھر بڑھا ہی نہ دے، ڈر رہے ہوئے اندروں، وہ اسی طریقے سے اسی پیشن کے ساتھ نیک بننے کی خواہش کر رہا ہو جس طرح ایک سخت پیاسا بندہ جون جولائی میں روزے کے وقت یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلے گا تو میں ٹھنڈا پانی پیوں گا۔ اس لیول کی اگر اس کی نیت ہوگی نا نیکی کرنے کی، پھر ہی نیکی کی توفیق ملے گی۔ اور وہ شخص جس کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، وہ دوبارہ ٹھنڈے استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے جس طرح ڈرے گا نا، اس طرح جب گناہوں سے ڈرنا شروع کرے گا نا تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرے اور آپ کی پسندیدہ چیز پکائے اس دعوت میں، مثلا میں اپنی بات کر دیتا ہوں، بریانی پکا لیں، تو اور میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکا کیا ہو، دن کو میں کھانا نہ کھاتا ہوں اور ڈنر میرا بریانی کا ہو، اور جیسے ہی میں اس کی بیٹھک میں انٹر ہوں بریانی کی خوشبو محلے سے ہی کی گلیوں میں ہی آنا شروع ہو جائے، تو بس صرف بریانی شریف کے سامنے آنے کی دیر ہے، پھر ایک میں ایک تو باقی سارے پھیٹے منہ، یہی ہوگا نا؟ اچھا، لیکن بریانی کھانے سے 1 منٹ پہلے ایک کلین شیف بندہ میرے کان میں آ کے کہے کہ یہ جو 10 داڑھی والے ہیں جو آپ کے بڑے معتقدین ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بریانی میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو میں کیا اس کلین شیف سے کہوں گا تم نے داڑھی نہیں رکھی، میں تیری گالی نہیں بننی، ہائے داڑھی تو پہلے پوری کر، ہوگا ایسے؟ یا میں کہوں گا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین یہ ایسا کر سکتے ہیں، یہ بھی میں نہیں کہوں گا۔ جو ہم لوگوں کہتے ہیں قرآن و سنت میں لکھا، کہتے ہیں بزرگوں نے سمجھ آیا، اور زہر کھواندے رہنے تانوں، تہاڈا ایمان ہی مار کے رکھ چھڑیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، میں اچھی تے بہت اچھی ہے وہ کر چھڑے تہاڈے نال انہوں نے۔ اچھا، تو وہ 10 کے 10 بزرگان دین وہاں قرآن میں بھی قسم آپ کو دے دینا کہ سر ہم قسم دیتے ہیں ہمارے کہنے پہ آپ کھا لیں، اس میں زہر کوئی نہیں ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، آپ کسی کی گارنٹی نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، مرے گی کہ نہیں؟ کیونکہ جان کی پڑ جائے گی۔ اچھا، وہ جب آپ کی بھوک مرے گی تو کیا اس بریانی کی خوشبو آپ کو لبھا رہی ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے لبھا رہی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر چھپا ہوا عذاب آپ کے سامنے آ گیا۔ تو جس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں میں جو لذت ہے بریانی والی، اس لذت میں چھپا ہوا عذاب جو بریانی میں زہر کی شکل میں ہے نظر آ جاتا ہے، سر اس سے کوئی اثر نہیں کرتی بریانی کی خوشبو۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام یا اہل بیت یا جو نیک لوگ تھے وہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، معصوم تو نہیں ہوتے تھے لیکن کافی درجے تک محفوظ ہو جاتے تھے، ان کو اس کی برائی کی طرف نظر چلی جاتی تھی۔ جب اس لیول کے اوپر ہوگا تو پھر انسان نیک بنے گا۔ تو نماز روک رہی ہے نیکی کے کاموں کی طرف بلا رہی ہے اور برائی سے روک رہی ہے،
لیکن وہ صرف آواز دے دے کے، زبردستی نہیں کرے گی. اور سر زبردستی تو کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا. زبردستی تو وہ بھی نہیں کر رہا، آپ کا پکا رشتہ دار شیطان، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بڑی اسٹانشنگ آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22. قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا. یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو. 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الشیطان لما قضی الامر. قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا، تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے؟ اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا، یعنی اکثریت. ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا. ووعدتکم فاخلفتکم. اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا، تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں. سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں یہ وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ، دل میں یا باہر، کہ تو نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا؟ تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان قیامت دن کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے اعلان برات کرتا ہوں. شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، وہ یہی وعدہ کیا ہوا ہے. او یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، طول عمل، وہ جو بھی ہے بخشیا جائے گا. یہ شیطان وعدے کرا رہا ہوتا ہے. شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا، یہ تو نہیں وہ کہتا. وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی، تو نبی علیہ السلام کا امتی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دے گا. وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے. یہ شیطان کے وعدے ہیں. اور کتنا دھوکہ ہے، اللہ کے نام پہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے. شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس وعدے سے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے. دیکھ وما کان لی علیکم من سلطان. مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا. یہاں تو کہتے شیطان نے کام کرایا. تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے 1,00,000 روپیہ فی فجر دیا جائے گا، دوسری صف والے کو 50,000. سر پہلی اور دوسری صف پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی، وہ کہہ کے آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد جا کے سوئیں گے. اور میں بھی لوگوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں 1 مہینہ تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے. اے نہ ہو کہ کمرے وڑ کے سو جاؤ، اتنے تو کسی نے نہیں جگانا. جتنے نماز ہوتی ہے نا اتنے بستر ڈا کے سو جاؤ. جہے 1-2 نمازی آتے ہیں تو ڈنڈے نال اٹھا لین گے، تہاڈی اکھ بھی کھول لین گے. تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھڑانے کے لیے. اور اس کے برعکس اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا. اس تصور سے کوئی کہے گا یار نہ آج نیند ہی نہیں پڑی، کیونکہ یہ نقد ہے، آخرت ادھار ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی، تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے. میں نے زبردستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا، یا اذان ہوئی تو میں تمہیں پکڑ کے کہیں اور لے جاؤں گا، نہیں، صرف بلاؤں گا. بلا تو مؤذن بھی رہا تھا. تو نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنی جان کو ملامت کرو. میں نے کیا کیا؟ جو کچھ کیا اپنے ہی گڑا تم نے خود. اس کا پنجابی میں میں ترجمہ کرتا ہوں، آج منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ. ما انا بمصرخکم، آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وما انتم بمصرخی، نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پہ مجھے ٹھہرایا ہوا تھا. اللہ کے مقابلے پہ کوئی مسلمان ٹھہراتا تو نہیں ہے، لیکن ٹھہراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا، اپنی نیند کی پرواہ کرنا، یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے. خواہش نفس کو خدا بنانا ہے. نیند اس کا خدا ہے. اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا، فجر پڑھتا. یہ ہے خواہش نفس خدا. تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہراتے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم،
بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور سائملٹینیس کنٹراسٹ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی سلامتی سے. یہاں بھی آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں نا تو انہوں نے بار میں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم، ہمارے سب کانٹیننٹ میں السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں، وہاں وہ اس کو آپ کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں گے، تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، رحمان بھی دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، یعنی جن. فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف. صحابہ نے بڑی جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا، میرا شیطان بھی اب مطیع ہو چکا ہے، مجھے وہ نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا عنصر نہیں ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی 12 سال عمر تھی تو فرشتے نے آ کے آپ کا سینہ چاک کیا، دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا. اور یہی پھر معراج کے موقع پہ بھی ہوا. یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ سے بھاگنا بھی نہیں ہے. وہ غامدی صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آتی ہے. بعض لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا جس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں. دنیا میں آپ نے یہ آپ کی کشتی نے اسی پانی کے اوپر چلنا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. تو غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو اس شخص کی مثال اس بندے کی سی ہے جسے امتحان گاہ میں پیپر لینے کے لیے بٹھایا جائے اور پیپر خالی پکڑا کے چلا جائے. اور جس کو آپ امتحان سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا پیپر ہے، آپ کے بیوی بچے ماں باپ آپ کے سارے معاملات یہ آپ کے پیپر ہیں. آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے، یہ پیپر دیں گے تو جنت ملے گی، جنگل میں چلے گئے تب بھی فیل، پھر تو خالی پیپر ہی دے دیا. اسی کو تو اللہ نے آپ کا ٹیسٹ رکھا ہے گیون سرکمسٹانسز میں. ورنہ تو قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے جاؤ. اس نے سلوک کا کہا گیون سرکمسٹانسز کے. ٹھیک ہو گیا. جی تو پیارے ساتھیوں، ویڈیو دیکھی آپ نے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو باقی تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی. تو فٹافٹ سے آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دینا ہے. اچھا پیارے ساتھیوں، یہ بات بالکل میں تو اس بات پہ ایگری اس لیے کروں گی کیونکہ میری اپنی مطلب لائف میں میں نے ایسے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں جہاں پر بے ایمانی اور غلط بیانی اور اس طرح کی چیزیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، جنہوں نے حج کیے ہوتے ہیں، جو اس چیز کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم بہت پکے نمازی ہیں، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. آپ اس کی مثال اس طرح لینا کہ آپ کبھی بازار آپ کا جانا ہو، عموماً عورتیں جاتی ہیں اور مرد عموماً فروٹس اور ویجیٹیبلز وغیرہ کی خریداری کے لیے بھی مارکیٹ جاتے ہیں. تو آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ اکثر لوگ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار اس طرح سے بہیو کرتے ہیں، اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ قسمیں تک کھانے پر آ جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ بچا ہی نہیں رہے، اور اس طرح کی چیزیں. لیکن آپ کو کسی دوسری شاپ سے یا کسی تھوڑی سی شاپ سے چھوڑ کے وہی چیز اس سے کم ریٹ میں نظر آ جائے، تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی، جو پچھلی دکان والا بندہ تھا جس نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور دیکھنے میں بڑا معتبر انسان لگ رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اور ساتھیوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ صرف چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ اپنی روزی کو حرام بنا لیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ آپ کو بے شک تھوڑا ملے، حلال کا ملے، بہت اچھا ہے، بجائے کہ آپ بہت زیادہ اس میں پڑیں، لالچ میں پڑیں کہ جی بہت زیادہ بچا کے پتہ نہیں ہم نے کیا کر لینا ہے. تو یہ چیزیں بہت غلط امپیکٹ ڈالتی ہیں، اور ایز بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو ان چیزوں سے ذرا دور رہنا چاہیے. لیکن کیا کریں ساتھیوں، المیہ ہے دنیا کا، ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ بس جہاں سے آتا ہے لوٹ لو، جہاں سے مل رہا ہے بس کھا جاؤ.
تو یہ چیزیں اگر ہم لوگوں میں ختم ہو جائیں تو یقیناً ہم ایک بہت اچھی قوم ثابت ہو سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سب میں شعور آئے گا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے اور بغض جیسی بیماریوں سے ہم لوگ دور ہو جائیں گے. آمین ثم آمین. تو چلیں آج کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.